अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में कुछ आमदद। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान फैसलाबाद जलसे में बयान देने के बाद पीछे हट जाएंगे और वो खामोश होकर बैठ जाएंगे या इस बात का इंतजार करेंगे कि जनाब मुझे कोई पैगाम मिल जाए और उस पैगाम के नतीजे में मेरे लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुले, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचने वाले एम को की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जो इतना खलारा डाला है ये इस वजह से नहीं डाला। उन्होंने इस मामले को लेकर आगे बढ़ना है और मुमकिन तौर पर वो अगले मरहले के अंदर उन 4 लोगों का नाम लेंगे जिनके बारे में वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ खिताबात के अंदर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ये 4 लोग उनकी हुकूमत को घर भेजने और उनके खिलाफ साजिश करने में मुलव्वस हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये तमाम लोग ही इसके जिम्मेदार होंगे और फिर लोग इनसे खुद ही हिसाब लेंगे। ये बात और है कि इमरान खान साहब के इस बयानिए का साथ कौन देगा, क्योंकि अभी फैसलाबाद के जलसे के बाद जो सिचुएशन है वहाँ पर तो पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल के अंदर बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी तारी है। हर एक बंदा दूसरे की तरफ देख रहा है कि यार खान साहब ने की कहता, अब इनको डिफेंड कैसे किया जाए और किस तरीके से सामने आके किया जाए। ये बात और है कि सिर्फ 2 शख्सियात हैं, एक फवाद चौधरी साहब और दूसरी शीरी मजारी साहिबा, जो इस मामले को उनके इस बयान को भी किसी न किसी हीले बहाने से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज चाहे वो परवेज खटक हों, चाहे वो फैसल वाउडा हों, चाहे वो असद उमर हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, सारी की सारी टॉप टियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो खामोश होकर बैठी है। और तो और सदर आरिफ अलवी साहब जो इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब के फैसलाबाद जलसे में की गई बात का बोझ उठाने से माजरत का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाईजान ए तत्ता काम है, बर्तन ए भांडा जड़ा ना तप गया, अब इसको आपने खुद ही हाथ लगाना है, मैं इसको नहीं छूंगा। और उन्होंने कह दिया कि इमरान खान जाने और इमरान खान की बात जाने, मैं इमरान खान साहब की तरफ से दिए जाने वाले मौक़िफ़ पर किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दूंगा। अगर किसी ने वजाहत मांगनी है तो जाके इमरान खान साहब से मांगे, और बेहतर यह है कि इमरान खान खुद इसकी वजाहत दे। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपसे पिछली वीडियो में इजहार किया था कि जनाब रद्द-ए-अमल आएगा और मुमकिन तौर पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, तो वो रद्द-ए-अमल आ गया है। ISPR की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी कर दिया गया है और उस बयान के अंदर जो एक नई चीज़ है या जिसे हम कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड जो टर्म है वो इस्तेमाल की गई है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेकर मजम्मत की है। इससे पहले ये होता था कि सियासी क़यादत की तरफ से जलसों के अंदर फलां बात की गई, हम इसकी मजम्मत करते हैं या इस बात की तरदीद करते हैं, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। पहली मर्तबा है, पहली मर्तबा कम अज़ कम मेरी जितना भी एक्सपीरियंस है या मेरी जितनी याददाश्त है वहाँ पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उस बयान के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि फैसलाबाद जलसे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यकीनी तौर पर अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा गया है तो इसका मतलब इमरान खान है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो कोई और शख्सियत हो नहीं सकती, लिहाजा इस बयान ने भी इमरान खान साहब के लिए एक जिसे हम कह सकते हैं रेड लाइट को ऑन कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए अभी पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इस किस्म की पॉलिटिक्स करना या इस तरफ लेके जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब ये बात आज भी समझ रहे हैं कि वो जब चाहें पाकिस्तान के लोगों को सड़कों पर निकाल सकते हैं और सड़कों पर निकाल कर यहाँ पर हंगामा बर्पा कर सकते हैं। लेकिन ISPR की तरफ से ये जो बात आई है जिसके अंदर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फैसलाबाद जलसे के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन अमेज़ और गैर ज़रूरी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल पाया जाता है, सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान की जानिब से पाक फ़ौज की आला क़यादत को ऐसे वक्त में बदनाम और कमज़ोर, ये लफ्ज़ आपने इन लफ्ज़ों पर ज़रा गौर करना है कि वो ये कह रहे हैं कि पाक फ़ौज की आला क़यादत को ऐसे वक्त में बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई है जब पाक फ़ौज अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दे रही है। एक सीनियर सियासतदान की जानिब से आर्मी चीफ़ की तकर्री पर तनाज़ात को हवा देने की कोशिश अफसोसनाक है, जबकि आर्मी चीफ़ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। फ़ौज की आला क़यादत ने अपनी हुब्बुल वतनी और पेशा वराना सलाहियतों को किसी शक व शुबा से बालातर साबित करने के लिए दहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत पर सियासत करना और आर्मी चीफ़ के इंतखाब के अमल को बदनाम करना रियासत पाकिस्तान और इदारे के मफाद में नहीं, पाक फ़ौज आइन की पासदारी के लिए अपने अज़्म का अदा करती है। यानी एक पैगाम है, अगर आप इसके ये स्टेटमेंट के अल्फाज पर गौर करें तो आपको क्लैरिटी से ये बात समझ में आ जाएगी कि फ़ौज ने
اس بات کو سخت اس کا نوٹس لیا ہے، اور یہ ٹاپ سے باٹم تک ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آغاز سے ہی، جیسے ہی یہ بات کل فیصل آباد جلسے میں ہوئی، اس کے بعد سے ہی یہ رد عمل آیا، ایک شدید ترین غم و غصہ آیا، اور جس کی وجہ سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ اب اس بیان کے بعد یہ یقینی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر کارروائی حکومت نے کرنی ہوتی تو وہ کب کی کر چکی ہوتی۔ وہ تو ابھی تک اس چکر میں ہے کہ جناب چھاپا مارنا ہے بنی گالہ پر، کہ چھاپا نہیں مارنا، چھاپا مارنا ہے تو اس کی اجازت کون دے گا، اجازت جس نے دینی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جائے، ہم کابینہ کے اجلاس میں جائیں گے۔ کابینہ کے اجلاس میں معاملہ جاتا ہے تو سب کے سب وہ جو ہے نا وہ چپ لگ جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر باضابطہ طور پر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن اب چونکہ یہ بات سامنے آئی ہے تو پھر کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ انفارمیشن اس طرح کی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب ابھی خاموش نہیں ہوں گے۔ وہ جو انہوں نے کل جلسہ کرنا ہے پشاور میں، اس جلسے کے اندر وہ اپنا اس جو موقف ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا، تھوڑا سا ٹائم گزرے گا، تو عمران خان صاحب کی اگر یہ جو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھل جاتی ہے، لیکن بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بلیک میل کرنے کی یہ والی کوشش ناکام ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 4 لوگوں کے انہوں نے نام لینا ہے، ان کا جو آخری کارڈ ہیں 2، ایک تو وہ یہ کارڈ ہے کہ وہ 4 لوگوں کے نام لیں، اور سب سے آخری کارڈ ہے اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں، اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں، اور اس بات کا وہ کئی مرتبہ اشارہ دے چکے ہیں، اس کے اندر اب بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ وہ 2 کارڈز رہ گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس جو انہوں نے کھیلنے ہیں۔ اب یہ کارڈز کھیلنے کا ان کو وقت ملے گا یا نہیں یہ الگ بات ہے، کیونکہ مقتدر حلقوں نے اب اس بات کی بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ عمران خان صاحب بغیر کسی شے کے اوپر یہ کام جس طریقے سے وہ اچھال رہے ہیں یہ وہ اچھال نہیں سکتے، جس طریقے سے وہ یہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ پشاور میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان خدا نہ خواستہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، پھر وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ایٹمی اثاثے پاکستان کو کمپرومائز یا سرنڈر کرنے پڑ سکتے ہیں، پھر وہ شہباز گل کے ذریعے اس بات جو ہے اب فوج کے اندر جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس بات کو وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں، 4 لوگوں کے ناموں کے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خود اس بات پر جو پہلی مرتبہ ہے یہ بھی کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے معاملے کو لے کر پبلک گیدرنگز میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر اس عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اتنا دلیر عمران خان نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ عمران خان کے پاس اتنے ستو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے۔ اب عمران خان صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کس کی شے پر یہ کام کر رہے ہیں، اور کیا کوئی اندرونی طور پر ان کو کسی جگہ سے کوئی سپورٹ حاصل ہے یا بیرونی طور پر ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ جو تحقیقات ہیں اب وہ اس سمت میں ہوں گی کہ عمران خان صاحب کو کہیں کوئی بیرونی سپورٹ تو حاصل نہیں، یہ پوائنٹ آپ میرا نوٹ کر لیں۔ عمران خان صاحب کا کوئی نہ کوئی فورن کنیکشن آپ ان قریب بریک ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ان کو باہر سے بہت پیسہ آ رہا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ کبھی کسی کمپنی کے نام پر، کبھی کسی کمپنی کے نام پر، کبھی کسی کمپنی کے نام پر پیسہ آ رہا ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور اندھا دھند پیسہ آ رہا ہے، اور وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پیسہ کون بھیج رہا ہے؟ کیا یہاں پر بھی کوئی ایک ایسی کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف کوئی سرگرمیاں ہیں اور وہ وہاں سے جو فنڈز ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں کہ جاؤ جا کے پاکستان کے خدا نہ خواستہ یہاں پر جا کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دو جہاں پر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ ابھی ریسنٹ مثال ہے شوکت ترین کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ کیا سازش تھی؟ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی سازش تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو کسی بھی جگہ پر لے کے جا سکتے ہیں، اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان کو بیچ سکتے ہیں۔ میری نظر میں تو کم از کم یہ چیز سامنے آتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ اور اس کے بعد اگر یہ کنیکشنز ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ مشکل سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی، اور جو عمران خان صاحب کی اپنی جماعت ہے وہاں پر بھی اب اس حوالے سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ بیان آیا ہے اس کے بعد سے خاموشی طاری ہے۔ اصل میں پرابلم میں پھنس گئے ہیں پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے اب جانا کس طرف ہے۔ اب میں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دہائیوں کے ساتھ تعلق ہے، دہائیوں سے تعلق ہے۔ اب انہوں نے وہ تعلق نبھانا ہے
یا انہوں نے عمران خان صاحب کے اقتدار کا جھوٹا لینا ہے. یہ فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے. لہٰذا پرویز الہی صاحب بھی اس وقت بہت زیادہ مشکل میں آتے جا رہے ہیں, اور اب ممکنہ طور پر اگر عمران خان صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہتے ہیں اور 2 قدم آگے بڑھا دیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ یقینی ہے. یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ٹوٹنا ہے وہ اب طے ہو گیا. اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے, وہ عمران خان کی چھتری کے نیچے سے نکلیں گے. اور عمران خان صاحب کی چھتری کے نیچے سے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی ایک ایسی طرف جائیں گے جہاں پر ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نہیں یار, یہاں پر اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس نہیں پائے جاتے. اور کیونکہ یہاں پر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس لیول پر لے کے جانا, اس نیریٹو کو کہ جہاں پر پاکستان کے اندر تقسیم کا خدا نخواستہ اندیشہ پیدا ہو جائے, یہ بات بالکل غلط ہے. اور اب آپ کو وہ والی خبر جو ARY سے بریک کی گئی تھی اس کے بھی وجہ نزول زیادہ کلیئر ہوگی. میں نے کل کی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, لیکن اب میں آپ کے ساتھ کلیئرٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ایک ایجنڈے کے تحت ہی چلوائی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب سے کو پیغام دیا ہے کہ آؤ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ملاقات کی اپنے ایک دوست کے گھر ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے, تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک وار کیا جائے اور بہت شدید قسم کا وار کیا جائے. اس طرف سے انکار ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے یہ اکیلے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے آ کے وار کیا. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس لڑائی کو نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں گے, اور جب وہ نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں گے تو پھر جو 4 نام ہیں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی, وہ 4 نام سامنے آئیں گے. اب اگر آپ دیکھیں فواد چودھری نے آج کی ہے پریس کانفرنس, اور انہوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کی جو جتنی بھی ان کے اندر بساط ہے انہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دھمکی لگائی ہے. وہ دھمکی کو اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے پریویس موقف کے ساتھ تو وہ بالکل کمپیٹیبل ہوتی ہے اسلام آباد کا محاصرہ کرنا, جو لاسٹ کارڈ ہے عمران خان صاحب کا. میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ لاسٹ کارڈ ہے عمران خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو نہل کریں پھر اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے اور پھر ہم اسلام آباد سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. لیکن یہاں پر ایک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آپ کو پنڈی کو کراس کرنا پڑے گا, اور پنڈی کیا آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ وفاقی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیں؟ پنڈی کے ہوتے ہوئے پنڈی کو کراس کیے بغیر آپ اسلام آباد کا محاصرہ نہیں کر سکتے. اور اگر پنڈی آپ کو محاصرہ نہیں کرنے دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاسٹ کارڈ عمران خان صاحب اگر کھیلنے جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگی. لیکن وہ والا کارڈ جو 4 ناموں والا ہے وہ کسی بھی جلسے کے اندر وہ یہ کارڈ کھیل سکتے ہیں, یا کسی بھی انٹرویو کے اندر وہ یہ کارڈ کھیل سکتے ہیں, نتیجہ جو مرضی ہو. اب عمران خان صاحب اس پوزیشن پر لے کے جانا چاہتے ہیں سچویشن کو کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ مجھے نظر بند کرو, آؤ مجھے اڈیالہ میں ڈالو, آؤ مجھے کوٹ لکھپت میں رکھو, آؤ مجھے لانڈی جیل میں رکھو. عمران خان صاحب اب اس موقع پر آ گئے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیل میں جانا ان کو سیاسی فائدہ دے گا. لہٰذا وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے. ایک شخصیت جن کے ساتھ آج میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یار غلطی ہو گئی, ایک کیلکولیشن کی غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی کہ جس وقت عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا اس وقت اگر ان کو بنی گالہ میں 15-20 دن 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا جاتا 16 MPO کے تحت, تو عمران خان پہلے دن سے ہی اس کو اس بات کا پیغام مل جاتا کہ جناب یہ مجھے انہوں نے تن کے رکھ دینا ہے اگر میں نے کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں نکالے. وہاں پر ہم نے ان کو چھوٹ دی کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کسی بھی وقت اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. وہ والی جو کیلکولیشن کی غلطی ہے وہ آج گلے پڑ گئی ہے. اب غور کریں نا کہ اگر کیا بےنظیر بھٹو صاحبہ کو جب اقتدار سے نکالا گیا, جب انہوں نے موومنٹس لائیں, کیا بےنظیر بھٹو صاحبہ کو 16 MPO کے تحت نظر بند نہیں کیا گیا؟ کیا نواز شریف صاحب کو نظر بند نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو نظر بند نہیں کیا گیا؟ نظر بند کیا گیا.
ایک نہیں کئی لیڈرز کو نظر بند کیا گیا اور مسلسل نظر بند رکھا گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ان کا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو بریک کیا جائے، ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے اور پھر اس لیڈر کو ریلیز کیا جاتا تھا۔ لیکن عمران خان کو پہلے دن ہی سڑک پر آنے کی کھلی چھٹی دی گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان اپنا ایک بیانیہ لے کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اگر اس بات کا احساس ہو گیا تو پھر اب اس بات کا بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ان کے جو سیاسی قوت ہے اس کے اندر اضافہ کرے گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر فوراً نیکسس مل جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ مل جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بچنے کے راستے بہت ہی زیادہ محدود ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب کا فوراً نیکسس اس وقت بہت ہی زیادہ اس کا جو پروبیبلٹی ہے وہ ٹیبل پر موجود ہے۔ اور اگر اس ضمن کے اندر جس طرح بتایا جا رہا ہے تحقیقات کا آغاز ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔